औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप तमाम का। आज जैसा कि थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा, वो अज़ीम किताब कि जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं कि जो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके मोजज़ात का एक अनमोल ख़जाना है, मोजज़ात आले मोहम्मद। अगर आप इस नूरानी सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर ऑडियो आपको मौसूल हो सके। और इस किताब की जितनी भी ऑडियोज़ हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे मौजज़ात आले मोहम्मद में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज हम इंशाअल्लाह कि इस किताब का नवा हिस्सा बयान करेंगे। और पिछले हिस्से में हमने बयान किया था कि दो कबूतरों की गुफ्तगू बयान की जाएगी। सैयद रज़ी ने अपनी असनाद से अम्मार इब्न यासिर से रिवायत की कि उन्होंने फरमाया कि एक दिन मैं अकेला ही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद कूफा में बैठा हुआ था और मस्जिद में हमारे अलावा कोई नहीं था कि इतने में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू इसकी तस्दीक कर, ये बिल्कुल सच कहता है। मैंने हैरान होकर दाएं बाएं देखा लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई ना दिया। मैंने अपने दिल ही दिल में कहा कि न जाने मेरा आका किससे गुफ्तगू कर रहा है। हज़रत ने फरमाया कि अम्मार, सर उठाकर ऊपर देखो। मैंने ऊपर निगाह की तो मुझे दो कबूतर दिखाई दिए जो कि एक दूसरे से महवे कलाम थे। आपने फरमाया, अम्मार जानते हो ये क्या कह रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, ये मादा अपने नर से कह रही थी तूने मुझे छोड़ दिया और किसी और से जाकर दिल लगाया। इसके जवाब में नर ने कसम खाकर कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं। कबूतरी ने कहा, मैं तेरी तस्दीक नहीं करती। इस पर नर कबूतर ने कहा, मुझे इस अजीम शख्सियत की कसम कि जो इस वक्त यहाँ महराब मस्जिद में बैठा हुआ है, मैंने तेरे अलावा और किसी से दोस्ती नहीं की। कबूतरी ने इस मर्तबा भी इसे झुटलाना चाहा तो मैंने इससे कहा कि इसकी तस्दीक कर, ये सच कह रहा है। अम्मार ने हैरान होकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मगर मैं तो समझता था कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा परिंदों की बोलियां कोई नहीं जानता। आपने फरमाया, अम्मार, सुलेमान ने खुदा को हम अहले बैत का वास्ता देकर तो परिंदों की बोलियां समझने की दरख्वास्त की थी, जिसकी वजह से खुदा ने उसे परिंदों की बोलियों का इल्म अता किया था। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन के मिस्दाक आप और आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम हैं। शेख सुद्दूक ने अपनी असनाद के साथ हज़रत अली अलैहिमुस्सलाम से रिवायत की कि जब वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन कि हमने हर चीज़ का अहसा इमाम मुबीन में किया है, जब ये आयत मजीदा नाजिल हुई तो अबू बकर व उमर ने खड़े होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, इमाम मुबीन से तौरात मुराद है? हुजूर ने फरमाया, नहीं। शेखैन ने कहा, क्या इससे ज़बूर और इंजील मुराद है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तो क्या इससे कुरान मजीद मुराद है? आपने कहा, नहीं। इतने में मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो इमाम है कि जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का इल्म अहसा किया है, और वो शख्स हर लिहाज से खुशनसीब है कि जो अली की ज़िंदगी और उसकी वफ़ात के बाद उससे मोहब्बत रखे, और वो शख्स हर लिहाज से बदनसीब है कि जो अली की ज़िंदगी और उसकी वफ़ात के बाद उससे बोझ रखे। इसी तरह शेख मिसबाहुल अनवार में लिखते हैं कि मुफज्जल बिन उमर ने कहा कि मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपने मुझसे फरमाया कि मुफज्जल, क्या तुझे मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन की कामिल मारिफत हासिल है? और याद रखो, जिसे इन बुजुर्गों की कामिल मारिफत हासिल होगी वो जन्नत के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज किया जाएगा। मैंने अर्ज़ की, फर्जंदे रसूल, आप ही बताएं कि इनकी मुकम्मल मारिफत क्या है? आपने कहा, मुफज्जल, ये अकीदा रखो कि अल्लाह ताला ने इन्हें कलमा तक़वा और आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, रेत और समंदरों का खाजिन बनाया। इन्हें अल्लाह की तमाम मखलूक की खबर है। इन्हें इल्म है कि आसमान पर कितने फरिश्ते, कितने सितारे, इन्हें पहाड़ों के वज़न की खबर है। ये जानते हैं समंदरों, दरियाओं, चश्मों के पानी का क्या वज़न है, और वो दरख्तों से गिरने वाले हर पत्ते तक को भी जानते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ज़मीन की तारीकियों में जो भी दाना मौजूद है और हर खुश्क-तर का जिक्र किताब मुबीन में मौजूद है, और ये ज़वाते ताहिरा किताब मुबीन के आने। अगला है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इल्मी तबहर।
تبہر در حقیقت عربی اور اردو کا ایک لفظ ہے کہ جس کے معنی گہرائی، وسعت یا کسی علم اور فن میں حد درجہ مہارت حاصل کرنے کے ہیں۔ شیخ نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا کہ ہمارا گزر وادی النمل سے ہوا کہ جہاں بے حد و حساب تا حد نظر چیونٹیاں ہی چیونٹیاں دکھائی دیتی تھیں۔ جب میں نے چیونٹیوں کا سیلاب دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہ ذات پاک ہے کہ جسے ان کی تعداد کا علم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے انہیں پیدا کیا، کیونکہ ان کی تعداد کو میں جانتا ہوں، اور میں صرف ان کی تعداد ہی نہیں بلکہ اذن خداوندی سے یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام، موسیٰ اور خضر سے بڑے عالم ہیں۔ سید ولی اللہ بن نعمت اللہ حسیری نے کتاب اربعین کے حوالے سے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ذخیرے میں چمڑے پر لکھی ہوئی ایک تحریر پائی گئی، جس میں سریانی زبان میں تحریر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے گئے، انہوں نے حضرت خضر کے 3 کمالات دیکھے تو وہ ان کے علم کو برداشت نہ کر سکے اور آخر کار ان سے جدائی اختیار کی۔ پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے بھائی ہارون کے پاس آئے۔ حضرت ہارون کو انہوں نے خضر اور سمندر کے عجائبات کے متعلق بتایا، اور اپنے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ میں اور خضر سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ہم نے ایک پرندے کو دیکھا جس نے ہمارے سامنے سمندر میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا اور اس نے پانی کو مشرق کی طرف پھینکا، پھر اس نے چونچ بھری اور وہ پانی مغرب کی طرف اچھال دیا، پھر اس نے چونچ بھری آسمان کی طرف اسے پھینکا، پھر اس نے چونچ بھری، چونچ میں پانی بھرا، زمین کی طرف وہ پانی اچھالا، پھر اس نے 5ویں بار چونچ میں پانی بھرا اور وہ پانی سمندر میں اچھال دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور خضر دونوں حیران رہ گئے۔ میں نے خضر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہماری نظر ایک شکاری پر پڑی جو سمندر سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آیا، اس نے ہم سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم دونوں پرندے کے متعلق سوچ رہے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم یہی سوچ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں شکاری ہوں اور میں اس کا اشارہ جانتا ہوں، جبکہ تم نبی ہو کر بھی اس کا اشارہ نہیں جانتے۔ ہم نے کہا ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو ہمیں خدا تعلیم دیتا ہے۔ شکاری نے کہا اس پرندے کو مسلم کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بولتا ہے تو مسلم مسلم کی آواز دیتا ہے۔ اس وقت یہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرات لے کر مشرق، مغرب، آسمان، زمین اور سمندر کی طرف اچھال کر کہہ رہا ہے، آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کے علم کے سامنے اہل شرق و غرب، اہل آسمان و زمین کے علم کی حیثیت اتنی سی ہوگی جتنی کہ اس سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی ہے، اور پھر اس نبی کے علم کا اس کا ابن ام بنے گا کہ جو اس کا وصی ہوگا، اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہمارے تمام اختلافات دور ہو گئے اور ہم نے اپنے علم کو انتہائی قلیل سمجھ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ شکاری کے روپ میں آنے والا فرشتہ تھا۔ ذو صدیہ کے قتل کی اطلاع دینا۔ سید رضی نے اپنی اسناد سے جندب بن عبداللہ سے نقل کی کہ اس نے کہا کہ مجھے نہروان کے دن شک پیدا ہوا تھا، کیونکہ میں نے جب خوارج کو دیکھا تو وہ بہت بڑے عابد اور زاہد دکھائی دیے، ان میں سے ہر ایک کے گلے میں قرآن مجید حمائل تھا۔ میں یہ دیکھ کر اپنے لشکر سے ہٹ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ میرے دل میں ایک دفعہ تو یہ خواہش بھی ابھری کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ خوارج دریا پار کر کے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو خود انہیں دیکھ کر آیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم انہوں نے دریا عبور نہیں کیا اور وہ کبھی بھی دریا عبور نہیں کریں گے۔ جب میں نے ان کی گفتگو سنی تو دل ہی دل میں کہا کہ اچھا ہوا، اب میرے ہاتھ ایک نشانی آ گئی ہے۔ اگر خوارج نے دریا عبور کر لیا ہوگا تو میں اپنی تلوار سے ان پر حملہ کر دوں گا، اور اگر دریا عبور نہیں کیا تو پھر خوارج کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا امیر المومنین جب میں میدان سے آیا تو وہ سب کے سب دریا عبور کر چکے تھے۔ حضرت نے فرمایا خدا اور اس کا رسول سچا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے دریا عبور نہیں کیا اور وہ دریا کبھی بھی عبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے دریا کی اس
طرف ہی قتل ہونا ہے۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو حرکت کا حکم دیا۔ سارے راستے میں شدید حیرت کا شکار دل میں کہہ رہا تھا اگر انہوں نے دریا عبور کیا ہوگا تو میں حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر دوں گا۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کسی نے بھی دریا عبور نہیں کیا تھا۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے۔ تو شک میں مبتلا ہو گیا اور اب تو نے میری صداقت دیکھ لی ہے نا؟ میں نے کہا امیر المومنین میں استغفار کرتا ہوں، خدا اور رسول امیر المومنین کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ہر عمل اللہ اور رسول کے فرمان اور ان کے بتائے ہوئے علم کے مطابق کرتا ہوں۔ جنگ نہروان کے خاتمے پر آپ نے فرمایا ان مقتولین میں میرے لیے ذوالصدیہ کی لاش تلاش کرو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا جبکہ اس کے صحیح ہاتھ پر ایک پستان ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے، اور جب اس پستان کو کھینچا جائے تو لمبا ہو جائے گا اور اگر اسے چھوڑا جائے تو سمٹ جائے گا۔ اس پر سیاہ بال ہوں گے اور یہی ذوالصدیہ قیامت کے دن ان کا سالار ہوگا اور ان کا پرچم اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ آپ کے سپاہیوں نے اس کی لاش کو تلاش کیا لیکن انہیں اس کی لاش نہ مل سکی۔ انہوں نے آپ سے کہا مولا ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا، جانوں کو پیدا کیا، کعبہ نصب کیا، آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، میں اپنے رب کی طرف سے حجت ان پر ہوں۔ آپ کی سبا نے اسے دوبارہ ڈھونڈا لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ ملا، تو پھر آپ خود کھڑے ہوئے اور مقتولین کی لاشوں کو دیکھنا شروع کیا۔ آپ اسے تلاش کرتے کرتے دلدلی زمین پر آئے کہ جہاں 30 لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھیں۔ آپ نے کہا ان لاشوں کو علیحدہ علیحدہ رکھو۔ جب ساری لاشیں اٹھائی گئی تو سب کے نیچے اس شخص کی لاش پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس کی لاش کو کیچڑ سے نکالا۔ آپ نے اس کے ہاتھ دیکھے، اس کا ایک ہاتھ دوسرے سے چھوٹا تھا۔ جو ہاتھ تندرست تھا اس پر ایک پستان تھا، پستان کھینچا گیا تو وہ کھنچتا چلا گیا اور آپ نے چھوڑا تو سمٹ گیا۔ پھر آپ نے شک کرنے والے شخص کو ذوالصدیہ کی لاش کا برآمد ہونا تیرے لیے ایک اور نشانی ہے۔ خالد بن ارفتہ کے متعلق خبر دینا۔ شیخ مفید نے اپنی اسناد سے سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا امیر المومنین میں اس وقت وادی القریٰ سے آ رہا ہوں اور خالد بن ارفتہ مر گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں مرا۔ اس شخص نے دوبارہ کہا کہ خالد بن ارفتہ مر گیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ پھر اس شخص نے تیسری بار یہی بات کی اور کہا کہ عجیب بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ مر گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مرا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک گمراہ لشکر کی قیادت نہیں کرے گا۔ اس کے دستے کا پرچم حبیب بن جماس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا امیر المومنین آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حبیب بن جماس میں ہوں اور میں آپ کا شیعہ ہوں اور میں کبھی بھی کسی گمراہ لشکر کا علمدار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تو حبیب بن جماز ہے تو گمراہ لشکر کا پرچم تو ہی اٹھائے گا۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا تو خالد بن ارفتہ ایک دستے کا سالار تھا اور اس کا پرچم حبیب بن جماز کے ہاتھوں میں تھا۔ بیسم تمار کو شہادت کی خبر دینا۔ سید رضی نے اپنی اسناد سے بیسم تمار کے فرزند سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدین نے بیان کیا کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بلا کے فرمایا میسم اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب بنی امیہ کا ناجائز بیٹا عبداللہ ابن زیاد تجھے مجھ سے بیزاری کا حکم دے گا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں صبر کروں گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت کم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس صورت میں تم میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگے۔ بیسم کا وطیرہ تھا کہ وہ جب بھی اپنی قوم کے رئیس کے پاس سے گزرتے تو اس سے فرماتے تھے گویا مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ جب بنی امیہ کا ناجائز تجھے اپنے پاس بلا کر کہے گا کہ میسم کو میرے سامنے پیش کرو، اس وقت تو اس سے کہے گا کہ وہ مکے میں ہے، وہ تجھ سے کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، تم اسے ہر قیمت پر یہاں پیش کرو۔ پھر تو میری تلاش کے لیے کوفے سے قادسیہ آئے گا اور وہاں چند دن قیام کرے گا۔ اسی اسنا میں بھی آ جاؤں گا تو مجھے پکڑ کر اس کے سامنے لے جائے گا اور وہ مجھے عمرو بن حریث کے
گھر کے سامنے صلیب پر چڑھائے گا۔ تیسرے دن میرے نتنوں سے خون نکلے گا اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میثم کا معمول تھا کہ وہ شور زار زمین پر جاتے اور وہاں ایک کھجور کو دیکھ کر اس پر ہاتھ مار کر کہتے تھے، کھجور تو میرے لیے پیدا ہوئی ہے اور مجھے ایک دن تیرے تنے پر محبت علی کی معراج ہوگی۔ حضرت میثم ہمیشہ عمرو بن حریث سے فرماتے تھے کہ جب میں تیرا ہمسایہ بنوں تو حقوق ہمسائیگی کا خیال رکھنا۔ عمرو بن حریث کہتا تھا کہ میثم کی یہ باتیں سن کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید وہ اپنے لیے میرے گھر کے قریب مکان تعمیر کرانا چاہتا ہے یا یہاں کوئی زمین خریدنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے جواب میں میں کہتا تھا کہ میں آپ کے حقوق ہمسائیگی کا خیال رکھوں گا۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا حاکم مقرر ہوا۔ اس نے میثم کے قبیلے کے رئیس کو اپنے پاس طلب کیا، کہا میثم کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس نے کہا میثم تو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، وہ مکہ گیا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اگر تو نے اسے میرے سامنے پیش نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ رئیس قبیلہ نے اس سے مہلت مانگی جو کہ اسے مل گئی۔ اس کے بعد وہ قادسیہ گیا جہاں وہ میثم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ چند دن بعد میثم آئے تو اس نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں میثم ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے ابو تراب سے بیزاری کا اعلان کرو۔ میثم نے کہا میں کسی ابو تراب کو نہیں جانتا۔ ابن زیاد کہتا ہے علی بن ابی طالب سے بیزاری کا اعلان کرو۔ کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر؟ کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میثم کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تم مجھے قتل کرے گا اور عمرو بن حریث کے دروازے پر مجھے صلیب پر چڑھائے گا، اور جب تیسرا دن ہوگا تو میرے نتنوں سے تازہ خون برآمد ہوگا اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے عمرو بن حریث کے دروازے پر صلیب پر چڑھایا جائے۔ جب حضرت میثم صلیب پر چڑھے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجمع سے کہا لوگوں مجھ سے پوچھ لو، میرے مرنے سے قبل مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں آنے والے فتنوں سے آگاہ کروں گا۔ لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ انہوں نے صلیب پر لٹک کر لوگوں کو جواب دیے۔ پھر مخبروں نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر میثم یوں ہی احادیث بیان کرتا رہا تو بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے اپنا ایک نوکر بھیجا کہ جس نے ان کے منہ میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی لگام ڈالی، اور میثم پہلے انسان ہیں کہ جنہیں صلیب پر لگام دی گئی۔ پھر ابن زیاد کے ایک جلاد نے ان کے شکم میں نیزہ مارا، ان کے پیٹ اور نتنوں سے خون بہنے لگا، اس طرح وہ شہید ہوئے۔ رشید ہجری کو شہادت کی خبر دینا۔ شیخ نے اپنے اسناد کے ساتھ ابو حسان عجلی سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے رشید ہجری کی بیٹی امت اللہ سے ملاقات کی اور میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے اپنے والد سے سنا ہے مجھے اس کی خبر دے۔ اس نے کہا میرے والد کہا کرتے تھے کہ میرے حبیب امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ رشید تو اس وقت کیسے صبر کرے گا جب بنی امیہ کا ناجائز لڑکا تجھے طلب کرے گا اور وہ تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹے گا۔ میں نے کہا تھا کیا اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا تھا جی ہاں رشید تو دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دن گزرتے رہے، آخرکار وہ دن آیا کہ جس کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ابن زیاد لعین نے رشید ہجری کو طلب کیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے اظہار براءت کرے۔ رشید نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد نے کہا تیرے آقا نے تجھے کس طرح کی موت کی خبر دی؟ اس نے کہا میرے خلیل نے مجھے بتایا کہ تو مجھے ان سے بیزاری کا حکم دے گا اور میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا، پھر تو میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دے گا۔ اس نے کہا آج میں تیرے آقا کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں گا، میں صرف تیرے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تیری زبان کو چھوڑ دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ رشید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور زبان چھوڑ دی جائے۔ جلاد نے حکم پر عمل کیا۔ لوگ رشید کو اس حالت میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ابا جان آپ کی یہ بیٹی آپ پہ قربان ہو، آپ کو تکلیف تو محسوس ہو رہی ہوگی؟ میرے والد نے فرمایا نہیں پیاری بیٹی، مجھے بس اتنی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اژدہام سے گزرے تو اسے کچھ گھٹن کا سا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہمسائے اور والد کے جاننے والے لوگ انہیں دیکھنے آئے۔ قلم، دوات اور کاغذ لے آؤ، میں تمہیں وہ واقعات اور احادیث نقل کراؤں جو میرے آقا و مولا نے مجھے بتائی تھیں۔ لوگ کاغذ اور دوات لے کر آ گئے اور میرے والد آنے والے حالات و واقعات امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی نقل کرانے لگ گئے اور لوگوں سے کہا تم لوگ جلدی سے مجھ سے یہ باتیں سن کر لکھ لو کیونکہ ابھی میرے منہ میں زبان باقی ہے، کچھ دیر بعد یہ بھی کاٹ لی جائے گی۔ ابن زیاد کو مخبروں نے بتایا کہ رشید ہجری بنی امیہ کی مذمت کی احادیث
لوگوں کو لکھوا رہا ہے اور اس طرح سے کوفے میں بغاوت پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ابن زیاد لعین نے ایک حجام بھیجا جس نے آ کر ان کی زبان کاٹ دی اور اسی رات وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں رشید المطلع اور رشید البلایا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ نے رشید کو علم المنایا والبلایا عطا کیا تھا اور اسی علم کا یہ اثر تھا کہ رشید جس شخص کو دیکھتے تو اس سے کہتے تھے کہ تو اس طرح کی موت مرے گا، اور کبھی کسی سے کہتے تھے کہ تجھے فلاں طریقے سے قتل کیا جائے گا، اور جس طرح سے رشید کہتے تھے وہی کچھ ہوتا تھا۔ مقتل حسین کی نشاندہی۔ شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے سے صفین کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب آپ فرات کے کنارے مقام نینوا پر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، ابن عباس اس جگہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، امیر المومنین میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس جگہ سے واقف ہوتا پھر تو بھی یہاں میری طرح سے روتا۔ اس کے بعد آپ کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ آپ رو رو کر کہتے تھے، آہ آہ، میں نے آل ابی سفیان کا کیا بگاڑا ہے؟ بھلا گروہ شیطان آل حرب سے میرا کیا واسطہ؟ کفر کے سرپرستوں کو آخر مجھ سے اتنا عناد کیوں ہے؟ ابو عبداللہ، صبر کرنا، جو تکالیف تو اٹھائے گا تیرے والد نے بھی ان سے ایسی ہی تکالیف اٹھائی ہیں۔ پھر آپ نے پانی طلب کیا، وضو کیا اور کچھ وقت تک آپ نماز میں مصروف رہے۔ نماز کے بعد آپ نے پہلے کلمات دہرائے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ کو اونگ آ گئی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا، ابن عباس کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، مولا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو ابھی ابھی میں نے نیند میں دیکھی ہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، آپ کی آنکھیں سو گئی تھیں، امید ہے کہ آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے والے لوگ آسمان سے اترے، ان کے ہاتھ میں سفید پرچم تھے، انہوں نے چمکدار تلواریں حمائل کر رکھی تھیں، انہوں نے اس سرزمین کے ارد گرد ایک خط کھینچا، پھر میں نے دیکھا کہ گویا ان کھجوروں کی شاخیں زمین پر لگنے لگیں، تازہ خون بہتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا میرا نور نظر حسین اس خون میں ڈوب گیا، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نورانی چہرے والے لوگ آسمان سے اترے اور وہ حسین سے کہہ رہے تھے، آل رسول صبر کرو، تم لوگ دنیا کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہو۔ ابو عبداللہ، یہ جنت تمہاری مشتاق ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تعزیت پیش کی، کہا، ابو الحسن تمہیں بشارت ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے صادق و مصدق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب میں باغیوں سے جنگ کرنے جاؤں گا تو میں اس سرزمین سے گزروں گا۔ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں میرا نور نظر حسین دفن کیا جائے گا۔ میرے خاندان کے 17 افراد دفن ہوں گے، وہ لوگ آسمانوں میں مشہور ہیں۔ آسمانوں میں حرمین اور بیت المقدس کی طرح سے سرزمین کرب و بلا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن عباس، یہاں ادھر ادھر نظر دوڑاؤ، تمہیں یہاں زعفرانی رنگ کی ہرنوں کی مینگنیاں نظر دکھائی دیں گی۔ خدا کی قسم، نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر سنائی گئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ارد گرد تلاش کیا تو مجھے ایک جگہ پر بہت سی زعفرانی رنگ کی مینگنیاں دکھائی دیں اور میں انہیں حضرت کے پاس لے گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ پھر آپ نے ان کو ہاتھوں پر لیا، سونگھا، کہا، واقعی یہ وہی ہیں۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ ابن عباس، جانتے ہو ان کا کیا قصہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں سونگھا تھا، کیونکہ جب وہ اپنے حواریوں کو لے کر یہاں سے گزرے کہ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے یہاں ہرنوں کی ٹولی کو بیٹھ کر روتا ہوا پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں بیٹھ گئے اور آپ کو بیٹھتا دیکھ کر حواری بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دل کھول کر روئے اور انہیں روتا دیکھ کر حواری بھی روئے۔ حواریوں کو علم نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کیوں بیٹھے، وہ کیوں روئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے پوچھا، روح اللہ، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جانتے ہو یہ کون سی سرزمین ہے؟ حواریوں نے کہا، نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں اللہ کے رسول احمد کا فرزند قتل کیا جائے گا اور وہ طاہرہ بطول کا فرزند ہوگا، اس کی ماں بھی میری ماں کی طرح سے بطول ہوگی،
وہ پاک و پاکیزہ رسول کا بیٹا یہاں دفن کیا جائے گا اور اس مٹی سے بھی خوشبو آئے گی، کیونکہ اس کا تعلق رسول کے طیب و طاہر بیٹے سے ہوگا۔ انبیاء اور اولاد انبیاء کی طینت خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ ہرن اپنی زبان میں مجھے بتا رہے ہیں کہ اس طیب و طاہر مقتول کی تربت کے اشتیاق میں یہاں چر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس زمین پر رہ کر انہیں خطرات سے امن ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مینگنیوں پر ہاتھ مار کر انہیں سونگا اور کہا کہ یہ ان ہرنیوں کی مینگنیاں ہیں کہ جو طیب و طاہر کے مدفن کا گھاس چرتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، خدایا ان مینگنیوں کو اس وقت تک یہاں باقی رکھنا کہ اس کا والد آ کر انہیں سونگے اور اسے تسلی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک باقی ہیں، اور طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ زمین کرب و بلا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز سے کہا، عیسیٰ ابن مریم کے پروردگار، حسین کے قاتلوں اور اس کی مخالفت کرنے والوں اور اسے بے یار و مددگار چھوڑنے والوں میں برکت نہ ڈالنا۔ اس کے بعد آپ بہت دیر تک روتے رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ روئے۔ روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد اٹھے، آپ نے وہ مینگنیاں اپنی چادریں باندھیں اور حکم دیا کہ میں بھی انہیں اپنی چادریں باندھوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن عباس، جب دیکھو کہ ان سے تازہ خون ٹپک رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند حسین قتل ہو گیا اور یہاں دفن ہو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کی حفاظت کرتا رہا، اور جب امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہوئے تو میں ان کو ہر وقت اپنی آستین میں رکھتا تھا۔ روز عاشور میں گھر میں سویا ہوا تھا کہ ان سے خون ٹپکنے لگا اور میری آستین تازہ خون سے تر ہو گئی۔ اس وقت میں اٹھ کے رونے لگا اور میں نے کہا، خدا کی قسم حسین شہید ہو گئے، کیونکہ علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور وہ جو کچھ بھی مجھ سے کہتے تھے وہ واقع ہو کر رہتا تھا، کیونکہ رسول خدا انہیں ایسے امور کی خبر دے کر گئے کہ جن کی خبر آپ کے علاوہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں دی۔ پھر میں اٹھا اور اپنے گھر سے نکلا۔ جب میں نے سورج کو دیکھا تو اسے گرہن لگا ہوا تھا۔ مدینے کی دیواریں یوں لگتی تھی جیسا کہ ان پر تازہ خون مل دیا ہو۔ میں رونے بیٹھ گیا، کہنے لگے، خدا کی قسم حسین مارے گئے۔ اتنے میں مجھے ایک گھر کے کونے سے ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، آل رسول صبر کرو، سخی فرزند قتل ہو گیا۔ جبرائیل امین بکا اور چیخ کے ساتھ نازل ہوا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے مہینہ اور تاریخ اپنے پاس لکھ لی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قاصد آیا جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع دی۔ میں نے اس سے مہینہ اور تاریخ پوچھی تو اس نے ماہ محرم کی 10 تاریخ بیان کی۔ میں نے قاصد کے ساتھ آنے والوں سے کہا کہ اس دن تو ہم نے کسی رونے والے کی آواز میں ایک نوحہ بھی سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی وہ نوحہ سنا تھا، ممکن ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ اشعث کو خبر دینا کہ حجاج راوندی رقم تراز ہے کہ اشعث بن قیس حضرت علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تو حضرت قمبر نے اسے دروازے سے واپس لوٹا دیا۔ اس نے مکہ مار کر قمبر کی ناک زخمی کر دی اور اس سے خون بہنے لگا۔ شور کی آواز سن کر حضرت علی علیہ السلام باہر آئے اور فرمایا، اشعث، تیرا میرا آپس میں کیا واسطہ ہے؟ خدا کی قسم جب بنی ثقیف کا غلام حکومت پر متمکن ہو گیا تو تیرے بال بھی کانپنے لگ جائیں گے۔ اشعث نے کہا، ثقفی جوان کون ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو عرب کے ہر گھر میں ذلت کو داخل کرے گا۔ اشعث نے کہا، وہ کتنا عرصہ حکومت کرے گا؟ مولا علی نے کہا، 20 برس۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت کا یہ فرمان پورا ہوا۔ حجاج 75 ہجری میں حاکم بنا اور 95 ہجری میں جہنم واصل ہوا۔ محمد حنفیہ کی والدہ خولہ حنفیہ کا واقعہ۔ ابو محمد عبدالاسلام بن محمد خوارزمی نے اپنی کتاب سیر الصحابہ میں اپنی اسناد سے میمون بن صعب الکلبی سے روایت کی۔ اس نے کہا کہ ہم عباس بن صابور مکی کے پاس بیٹھے تھے کہ محفل میں اہل ردا کا ذکر شروع ہوا۔ ہم نے خولہ حنفیہ اور امیر المومنین علیہ السلام سے ان کے نکاح کا تذکرہ کیا۔ عباس بن صابور نے کہا کہ ابو الحسن حسنی نے مجھے بتایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنی محفل میں بیٹھے تھے کہ 2 شخص ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، ابو جعفر، آپ تو بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خلفائے سابقین کی خلافت پر راضی نہیں تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، تو تمہیں میرے قول پر کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خولہ حنفیہ سے نکاح کیا تھا، جبکہ وہ تو ابو بکر کی عہد خلافت میں کنیز بن کر آئی تھیں۔ اگر ان کی حکومت قانونی اور آئینی نہیں تھی تو حضرت علی نے ان کی گرفتار
کردہ کنیز سے عقد کیوں کیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کو یہاں لے آؤ۔ جابر اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ میرے نو ایک شخص کیا اور انہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جابر جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ جابر نے کہا، مولا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں میرے پاس 2 افراد بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سابقہ خلفاء کی حکومتوں پر راضی تھے، اور انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر حضرت ان سے راضی نہ ہوتے تو ان کی گرفتار کردہ کنیز خولہ حنفیہ سے نکاح کیوں کرتے؟ یہ سن کر جابر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مر جاتا اور مجھ سے یہ بات نہ پوچھی گئی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے بنی حنفیہ کے قیدیوں کو پیش کیا گیا، جس میں مالک بن نویرہ کے خاندان کے افراد شامل تھے، اور ان قیدیوں میں خولہ حنفیہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت وہ جوانی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور جو وہ مسجد میں داخل ہوئی تو اس نے کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تو کیا یہاں ان کی قبر موجود ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، اس حجرے میں ان کی قبر اطہر ہے۔ خولہ حنفیہ یہ سن کے قبر رسول پر آئیں اور انہوں نے کہا، محمد مصطفیٰ آپ پر سلام، خدا کے رسول آپ پر سلام، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، مجھے جواب دینے پر بھی آپ قدرت رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بعد ہمیں قیدی بنا لیا گیا ہے، جبکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بیٹھ گئیں۔ طلحہ بن عبداللہ اور زبیر بن عوام نے اسے اپنی کنیز بنانے کے لیے اپنے کپڑے اس پر ڈالے۔ خولہ حنفیہ نے کہا، گروہ عرب تمہیں حیا نہیں آتی؟ اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہو اور دوسروں کی بیٹیوں کی ہتک کرتے ہو۔ طلحہ اور زبیر نے کہا کہ تم لوگ خدا اور رسول کے مخالف ہو، اور تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہ دیں گے۔ خولہ حنفیہ نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بنی حنفیہ میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی تھی، اور اگر ہمارے خاندان میں 9 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو ہمارے بزرگ اسے سزا دیتے ہیں، اگر 7 سال کا بچہ روزہ نہ رکھے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، اور جمادی الاخر کے ابھی 10 دن باقی ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ اپنے لواحقین کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی تاکید کرتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ شکنی نہیں کی، ہم نے دین سے انحراف نہیں کیا، مگر اس کے باوجود تم لوگوں نے ہم پر لشکر کشی کی اور ہمارے مردوں کو قتل اور عورتوں کو قید کر لیا۔ پھر اس نے براہ راست حضرت ابو بکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابو بکر بتاؤ، علی کی موجودگی میں تم خلیفہ کیسے بن گئے؟ اگر علی تمہارے خلافت پر راضی تھا تو تم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہمارے پاس اسے کیوں نہ بھیجا؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ تیرے اسی اقدام پر علی کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، تو نے ہمارے مال کو لوٹا، تو نے ایسا کر کے قطع رحمی کی۔ ہم دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، تمہیں جو بھی کرنا ہو کرو۔ خولہ کی باتوں سے اہل مسجد میں اضطراب پیدا ہوا، اور طلحہ اور زبیر نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ۔ خولہ حنفیہ نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم اور مجھے اپنے نبی کی قسم، میرا مالک صرف وہی بن سکتا ہے جو مجھے یہ بتائے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھی اس وقت میری ماں نے خواب میں کیا دیکھا تھا، اور جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا، اور اس کے میرے درمیان ان باتوں کی علامت کیا تھی، اور وہ علامت اس وقت کہاں ہے۔ یاد رکھو، اگر تم میں سے کسی نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو میں اپنا پیٹ پھاڑ لوں گی، نتیجے میں میں جان سے جاؤں گی اور لے جانے والے کی دولت برباد ہو جائے گی، اور اسے قیامت کے دن میرے خون کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ فرمایا، مسجد نبوی میں یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، بنی حنیفہ کی ایک لڑکی یہاں قیدی بن کر آئی ہے، کہتی ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گی کہ جو یہ بتائے گا کہ جب میں شکم مادر میں تھی تو اس وقت میری ماں نے کیا خواب دیکھا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر تم اس کا خواب بتا کر اس کے مالک بن جاؤ، اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ تو لوگوں نے کہا، ابو الحسن تمہارے ابن ام پر جبرائیل وحی لاتے تھے، ان کو آسمانوں اور زمینوں کی باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ تو اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ابو الحسن آپ اس سے بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا تو میں اس کا مالک بن جاؤں گا اور تم کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر اور تمام مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حنفیہ، اگر میں نے تجھے تیرے سوالات کے جواب بتا دیے
تو میں تیرا مالک ہو جاؤں گا، کیا تجھے یہ شرط منظور ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے کسی ساتھی کو تو یہ جرت نہیں ہوئی، تو آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ خولا نے کہا تو کیا آپ وہی ہیں کہ جسے رسول نے غدیر خم میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وہی ہوں۔ خولا نے کہا آپ کی وجہ سے تو ہم پر یلغار ہوئی اور آپ کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، کیونکہ ہمارے مردوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کی اطاعت کریں اور اسی کے ہاتھ پہ زکوٰۃ جمع کرائیں گے کہ جسے رسول خدا نے غدیر خم میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم ماں کے شکم میں آئی اس وقت سخت قحط سالی کا دور تھا، بارش بند ہو چکی تھی، گھاس پھوس کہیں دکھائی نہ دیتی تھی، جانور چڑھنے کے لیے جاتے تو بھوکے لوٹ آتے۔ اس وقت تیری ماں نے کہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے رحم میں کسی منحوس بچے نے قرار پکڑا ہے، کیونکہ جب سے یہ بچہ میرے رحم میں آیا تب سے بارش نہیں ہوئی اور چاروں طرف خشک سالی اور قحط کے سائے پھیل گئے، اور جب تم شکم مادر میں قرار پکڑے 7 مہینے گزرے تو تیری ماں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تجھے جنم دے چکی ہے، اور اس نے خواب میں ہی تجھے کہا کہ تو منحوس بچی ہے اور تو نے منحوس زمانے میں جنم لیا۔ پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ تو نے اس سے کہا امی جان مجھے منحوس مت کہو، میں بابرکت لڑکی ہوں، میری پرورش انتہائی اچھے طریقے سے ہوگی، میرا مالک وہ بنے گا جو اپنے زمانے کا سردار ہوگا، اور میں بابرکت والی ماں بنوں گی جو کہ بنی حنفیہ کے لیے باعث عزت ہوگا۔ جب خولا نے یہ سنا تو کہنے لگی امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی مجھے ان واقعات کی خبر دے گئے تھے۔ پھر کہا اچھا اب بتائیں میری ماں نے ان واقعات کو کس چیز پر لکھوایا تھا اور اس وقت وہ چیز کہاں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری والدہ نے ان واقعات کو تانبے کی ایک تختی پر لکھوایا تھا اور اس نے وہ تختی دروازے کے دائیں جانب رکھتی تھی۔ جب تو 2 سال کی تھی تو اس نے وہ تختی تجھے دکھائی تھی، اور تجھے دکھانے کے بعد پھر اس نے تختی کو چھپا دیا۔ جب تو 8 سال کی ہوئی اس نے تجھے پھر وہی تختی دکھائی اور اس نے تجھ سے کہا کہ عنقریب ایک فوجی دستہ تمہاری سرزمین پر حملہ کرے گا، وہ تمہارے مردوں کو قتل اور تمہارا مال لوٹ لیں گے اور تمہاری اولاد کو قتل کر دیں گے، تو بھی دیگر قیدیوں کے ساتھ قید ہو جائے گی۔ جب وہ وقت آئے تو اس تختی کو اپنے پاس رکھنا، ضائع نہ ہونے دینا، اور جو تجھے اس کی خبر دے اس سے شادی کر لینا۔ خولا نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت وہ تختی کہاں ہے؟ آپ نے کہا تانبے کی وہ تختی اس وقت تیری گردن میں آویزاں ہے۔ جب خولا نے سنا تو اس نے اپنی گردن سے وہ تختی نکال کر حضرت کے سامنے پیش کی اور کہا لوگوں گواہ رہنا آج سے میں ان کی کنیز ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ میری کنیز نہیں بلکہ میں اسے اپنی بیوی بنا رہا ہوں۔ یہ سن کر خولا نے اپنی طرف سے صیغہ نکاح پڑھ کر کہا کہ میں اسے اپنا شوہر بناتی ہوں جیسا کہ میرے خاندان نے مجھے حکم دیا تھا، اور اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھے زوجہ کی حیثیت میں قبول کیا۔ اور اس کے بعد حضرت جابر نے کہا کہ مولا یہ ہے خولا حنفیہ کا واقعہ کہ جس کا میں عینی گواہ ہوں۔ حضرت شہر بانو کا واقعہ اور زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی پیشن گوئی۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے اپنی اسناد سے جابر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شاہ ایران یزگرد کی بیٹی کو قید کر کے مدینے لایا گیا، اس کے صحن سے مسجد کا پورا ماحول چمکنے لگ گیا اور مدینے کی دوشیزائیں اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئیں۔ جب حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی اور کہا ہرمز کا چہرہ سیاہ ہو۔ حضرت عمر جو کہ فارسی سے نابلد تھے، انہوں نے سمجھا کہ لڑکی انہیں ناسزا کہہ رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کیا تو مجھے گالیاں دے رہی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے دادا کو بددعا دے رہی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے کنیز بنا کر کسی کو ہبہ کر دے یا فروخت کر دے، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ شہزادیوں کو نہ تو ہبہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی فروخت۔ تم اسے اختیار دو کہ وہ کسی مسلمان کا انتخاب کرے اور آپ اسے اس کا حصہ قرار دیں۔ حضرت عمر نے انہیں جیون ساتھی کے انتخاب کا اختیار دیا تو اس نے موجود مسجد میں تمام افراد پہ نظر ڈالی اور اس نے اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام جہان شاہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تیرا نام شہر بانو ہے۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو عبداللہ اس خاتون سے تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ تمام اہل عرش سے افضل ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے بی بی شہربانو کو علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو ابن الخیرتین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عرب میں سے بنی ہاشم کی عزت کے وارث تھے اور شاہان ایران کی عظمت کے بھی آپ وارث تھے۔ اسی لیے ابو الاسود دوئلی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ان الفاظ سے خراج تحسین پیش کیا کہ شاہ ایران اور ہاشم دونوں سے تعلق رکھنے والا جوان ان تمام لوگوں سے بہتر ہے کہ جنہیں تعویذ باندھے گئے ہیں۔ ایک نصرانی عالم کا دلچسپ مباحثہ۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد سے سلمان فارسی سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر خلیفہ بنے تو چند روز کے بعد نصرانیوں کی ایک جماعت مدینے آئی، اور ان کی قیادت ان کا ایک عالم کر رہا تھا جو کہ توریت انجیل کا حافظ اور اس سے بحث و مباحثے کا خاصا تجربہ تھا۔ نصارہ کی جماعت مسجد نبوی میں آئی اور ان کے عالم نے ابو بکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ عیسیٰ کے بعد ایک رسول آئے گا۔ جب ہم نے محمد بن عبداللہ کے اعلان نبوت کا سنا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ وہی رسول ہے جن کی بشارت انجیل میں دی گئی، تو ہم نے اپنی قوم کے ذمہ دار لوگوں کا اجتماع منعقد کیا، اور اس اجتماع میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینے جا کر تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کو مد نظر رکھے ہم نے یہ طویل سفر کیا اور یہاں آ گئے، لیکن ہماری بد نصیبی کہ وہ رسول ہمارے آنے سے پہلے دنیا سے رحلت کر گئے۔ اب ان سے ہماری ملاقات ممکن نہیں رہی۔ البتہ ایک اور بات ہے کہ جو ہمیں تسلی ہوئی، وہ یہ کہ ہم نے انجیل میں یہ بھی پڑھا کہ انبیاء اپنی رحلت سے قبل اپنا وصی مقرر کر کے جاتے ہیں۔ ان کا وصی ان کی قوم میں منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگ اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنے نبی کے وصی ہیں، اس لیے ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ عمر نے کہا یہ رسول خدا کے خلیفہ ہیں۔ نصرانی عالم دو زانو ہو کے بیٹھا، اس نے کہا خلیفہ، دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ ہم آپ سے یہی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ ہم مومن ہیں جبکہ تم کافر ہو، اور مومن کافر سے افضل ہوتا ہے اور ایمان کفر سے افضل۔ نصرانی عالم نے کہا کہ یہ صرف دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ یہ بتائیں کیا آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں یا خدا کی نظر میں مومن ہیں؟ ابو بکر نے کہا میں اپنی نظر۔ نصرانی عالم کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ میں آپ کی نظر میں کافر ہوں یا خدا کی نظر میں بھی کافر ہوں؟ ابو بکر کہنے لگے تم میری نظر میں کافر ہو، اور جہاں تک خدا کی نظر کا تعلق ہے تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب نصرانی عالم کہتا ہے آپ کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شک میں مبتلا ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے متعلق یہ یقین نہیں کہ آپ خدا کے ہاں مومن ہیں، اور میرے متعلق بھی یقین نہیں کہ میں اللہ کی نظر میں کافر ہوں۔ اچھا بتائیں کہ کیا اس دین کی وجہ سے خدا نے تمہارے لیے جنت میں جگہ مقرر کی ہے؟ اس نے کہا جنت میں میرے لیے ایک منزل مقرر ہے جسے میں وعدے کے ذریعے سے جانتا ہوں، البتہ مجھے یہ علم نہیں کہ آیا میں اس منزل جنت تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں۔ تو نصرانی نے کہا کیا آپ میرے لیے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو نصرانی نے کہا اس کا تو پھر مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے متعلق خوف ہے اور میرے متعلق امید۔ اس صورت میں آپ کو مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ جو رسول آپ لوگوں کی طرف مبعوث ہوا تھا، کیا آپ اس نبی کے تمام علوم کے عالم ہیں؟ ابو بکر نے کہا نہیں، میں اپنے علم کی حد تک ان کے علوم سے واقف ہوں۔ نصرانی نے پھر کہا کہ جس نبی کے علم سے آپ پوری طرح واقف نہیں، ان کے خلیفہ اور جانشین ہونے کا آپ نے دعویٰ کیوں کیا؟ آپ کی قوم نے آپ کو اس منصب پر کیوں فائز کیا؟ حضرت عمر نے نصرانی عالم سے کہا کہ تمہیں اس طرح کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہارا خون مباح کریں گے۔ نصرانی عالم کہتا ہے کیا جو شخص راہ حق کی تحقیق کے لیے آئے اس سے یہی سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ حضرت سلیمان کا بیان ہے کہ نصرانی نے جب خلیفہ کو لاجواب کیا تو ہم سب کو انتہائی ندامت محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں خبر پہنچائی، یہ سن کر آپ مسجد میں آئے۔ آپ نے مسجد میں قدم رکھا تو اس وقت نصرانی عالم یہ کہہ رہا تھا کہ بندگان خدا، اگر تم مجھے جواب دینے سے قاصر ہو تو کم از کم کسی ایسے شخص کا پتہ ہی بتا دو جو مجھے مطمئن کر سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرانی، تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ اس ذات کی قسم جس نے دانہ شگافتہ کیا، جانوں کو پیدا کیا، تم ماضی مستقبل کے متعلق جو کچھ بھی مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب نبی کی تعلیمات کے مطابق دوں گا۔ تو نصرانی کہتا ہے میں آپ سے بھی وہی کچھ پوچھوں گا جو میں نے اس سے قبل اس بزرگ سے پوچھا۔ آپ بتائیں کہ آپ اپنی نظر میں مومن ہیں یا خدا کی نظر میں مومن ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا میں خدا کی نظر میں بھی
اسی طرح سے مومن ہوں جیسا کہ خود اپنی نظر میں۔ کہا اللہ اکبر، یہ اس شخص کا جواب ہے کہ جسے اپنے دین پر یقین ہے اور جسے اس یقین کی صحت پر بھی مکمل بھروسہ ہے۔ اب بتائیں کہ جنت میں آپ کا مقام کہاں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، میرا مقام نبی کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، مجھے اپنے رب کے وعدے پر کوئی بے یقینی نہیں۔ نصرانی نے کہا کہ آپ سے یہ وعدہ کس نے لیا؟ کہا اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا اور رسول صادق نے اپنی زبان سے وعدہ کیا۔ نصرانی نے کہا کہ آپ کو اپنے نبی کی صداقت پر یقین کیوں ہے؟ کہا واضح آیات، روشن معجزات کی وجہ سے۔ پھر نصرانی نے پوچھا کہ دلیل اور برہان کا یہ صحیح طریقہ ہے، آپ بتائیں کہ خدا آج کہاں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، نصرانی، لفظ کہاں کا اطلاق اللہ کے لیے درست نہیں، اور وہ مکان سے منزہ اور پاک ہے، وہ لامکان ہے، اور وہ صرف آج سے لامکان نہیں بلکہ ازل سے ابد تک لامکان ہے، اور اس کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ نصرانی کہتا ہے آپ نے واقعی خوبصورت اور مختصر جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حواس خمسہ سے اللہ کا ادراک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا آپ راہ ہدایت کی کسی راہی کو خدا کے ادراک کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ اور اگر بالفرض حواس سے اس کا ادراک ناممکن ہے تو پھر اس کی معرفت کا کیا ذریعہ؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس بادشاہ جبار کو قدر و قیمت کے پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا، اور حواس اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، اس کا قیاس انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا، اس کی معرفت کا ذریعہ اس کی صفت ہے اور وہ اپنی مخلوق سے پہچانا جاتا ہے۔ نصرانی نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ وہ حق ہے کہ جس سے جہالتوں کے پروردہ افراد بھٹک چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے نبی نے مسیح کے متعلق کیا کہا؟ انہوں نے اسے مخلوق کہا تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ان سے الوہیت کی نفی کس بنیاد پر کی، جبکہ آپ تو جانتے ہیں کہ بہت سے متدین افراد ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ رسول خدا نے ان کا مخلوق ہونا اس دلیل سے ثابت کیا کہ وہ بھی تقدیر کے پابند تھے۔ اللہ نے ان کی تصویر کشی کی، ان کی حالت بچپن سے لڑکپن سے جوانی کی طرف بدلتی رہی، جسمانی ساخت میں عمر کے ساتھ ساتھ کمی بیشی ہوتی رہی۔ رسول نے حضرت عیسیٰ سے الوہیت کی ضرور نفی کی، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، عصمت، کمال، موعد بروح القدس ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں ان کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کن کہہ کے مکمل انسان بنا دیا۔ نصرانی عالم نے کہا بھلا یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ وسیع رسول اور حجت خدا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب تو اپنے وطن سے روانہ ہوا تو نے اپنے آپ کو طالب تحقیق کہا، جبکہ تیرا مقصد اسلام کو بدنام کرنا تھا۔ راستے میں ایک جگہ تو سویا تو نیند میں تجھے میرے مقام اور میرے کلام سے آگاہ کیا گیا، خواب میں تجھے ہدایت کی گئی کہ میری مخالفت سے پرہیز کرنا اور میری پیروی کرنا۔ اس نے کہا سچ کہا، اس بات کو صرف میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ۔ جب نصرانی عالم نے کلمہ پڑھا تو اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اس خدا کی حمد ہے جس نے تجھے دین حق کی ہدایت کی، اور ہاں یاد رکھو علم نبوت نبی کے اہل بیت کے پاس ہے، اور حکومت کا وارث وہی ہے کہ جس سے تم نے پہلے گفتگو کی، کیونکہ وہ امت کی رضا سے حاکم مقرر ہوا۔ اور دیکھو لوگوں سے اپنی اس بحث کا بھی تذکرہ نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور ویسے میرا خیال یہ ہے کہ تم شیطان ہو، تم اس امت میں فساد اور تفرقہ ڈالنے کی خواہش مند ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سلمان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ اپنے اولیاء کی حجت کو کس طرح سے غالب کرتا ہے اور ان لوگوں کی سرکشی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی کا پہاڑ سے برآمد ہونا کہ انشاءاللہ آپ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔